बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, मुकर्ररीन, अतिब्बा इकराम, असातिज़ा इकराम, उलमाए इल्मुल अब्दान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिर्ज़ा फ़हीम बेग साहब की फरमाइश पे है, ये बिस्खपरा एटसेट है। एटसेट बूटियाँ, एटसेट पखड़ा कवार के अंदर बूटियाँ सी, होर भी बूटियाँ जानने हैं। तूड़ी तार दे पत्थर डोब दे असी मलंग समंदरों पार दे। ये आजकल तो इसका मौसम इख्तिताम पजीर है। ये मफरूश है, यानी ज़मीन पे बिछने वाला नबाती पौधा है। आगे इसके ये बीज जो हैं, ये इसका तारफ़ और इसकी शनाख्त आपके सामने है। इसके बीज ये गुच्छे लगे हुए हैं। तकरीबन अब इसका इसके फूल दो तरह के हैं, हल्के गुलाबी और सफ़ेद। उसका नाम ही है एटसेट बिस्खपरा। एक ये बिस्खपरा एटसेट हुआ है, लेकिन सब बस थोड़ा जा फ़र्क होंदा है। ये दो किस्म ने, एक होंदा नमकीन, ਉਹਦੇ लंबे पत्ते होंदे ने, बरीक पत्ते होंदे ने, और तुसीं खाओगे नमकीयात महसूस होंदे ने। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਭ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿੱਕਾਪਨ ਕਸੈਲਾਪਨ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਕਮਾਏ ਅਤਿਬਾਏ ਪੁਰਾਣੇ ਜੈਦ ਹੁਕਮਾਏ ਕਰਾਮ ਨੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਮੁਖਤਲਿਫ अपनी कुतब के अंदर इसका जिक्र किया है। और उसके बाद इसका मिजाज के हवाले से बड़ा बहाम है। हकीम मुज़फ़्फ़र अहमद वान साहब और हकीम मौलवी अमीन साहब और ख़ज़ाइनुल अदविया अल्लामा मौलाना ग़ुलाम गनी रामपुरी साहब और हकीम कबीरुद्दीन और कानून मुफरद अज़ा, इसमें मिजाज के हवाले से मुख्तलिफ लिखा है। आगे जो इसके अफ़ाल हैं, इसको जो सबसे ज़्यादा फ़ाल के लिहाज से जितने भी आप कुतुब उठाएंगे, अफ़ाल के लिहाज से तकरीबन फ़वाइद व समरात में मिजाज में तो फ़र्क है, लेकिन इसके अफ़ाल व ख़वास में जो है ना वो एक ही लिखे हुए हैं। चंद एक का उसमें फ़र्क पड़ता है, बाकी इसके फ़वाइद व समरात एक हैं। अफ़ाल लिहाज से इसको जो लिखा है कानून की कुतुब में, वो गर्म तार गुद्दी साबी मिजाज में लिखा है। मिक़दार खुराक के लिहाज से इसका पानी जो है वो 3 माशे से लेके 5 माशे तक इसको बतौर अर्क भी इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ हुक्मा कराम इसका अर्क भी निकलवा के करते हैं, क्योंकि ये गुद्दी साबी अदविया और अगज़िया का तुरा इम्तियाज़ ये है कि ये गुद्दे नाकला के फ़ेल को तेज़ करते हैं और जिस्म में जहाँ तक कि ये कैपरीज़ के अंदर तक रुके हुए मटेरियल को आसानी से ख़ारिज कर देते हैं। और इसीलिए ये यरकान, इस्तिस्का और पेशाब आवर है। और ख़ास करके जो औरतों का खुशियत और रहम की सोजिश की बिना पे उससे तमस हो जाता है, उसके लिए भी मुस्तामल है। और ये बिच्छू के जहर के लिए तरियाक भी लिखा है। सब ने इसका उसमें जुल्खासा जो असर लिखा है ना, इसका वो बिच्छू का तरियाक है। उसके मिजाज के हवाले से बिच्छू का मिजाज जो है वो गरम खुश्क है, तो ये बिल्कुल उसी ही के मिजाज के हामिल है। उसकी सोजन भी उतारता है और उसको फ़ौरी फ़ायदा भी देता है। और बच्चों के दुबलापन और सोखड़े के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसका सफ़ूफ़ 1 तोला और उसमें एक, या इसका पानी निकाला हुआ है उन्होंने, 1 तोला पानी ले, उसमें 1 काली मिर्च, इस हिसाब से इसको वो रगड़ लें, बच्चे को पिलाएं। सोखड़े वाले बच्चे का सोखड़ा भी कम करता है। आखिरी जो इसका फ़ायदा है चौथे नंबर पे, वो जो नफास वाली औरतें होती हैं, जिसको छिले के बाद कहते हैं, नहुसत का बुखार हो जाता है, छिले के बाद जो रतूबात रहम के अंदर रह जाती हैं, जिसके बाद ताफ़न और ख़मीर पैदा हो जाता है, जिसके ऊपर टीबी, हज़ूर साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ है टीबी और उसका इलाज। उसमें आपने जुल्खासा लिखा है कि औरत के रहम की ख़राबी की वजह से टीबी का मर्ज़ औरत को लाहक होता है। तो ये नहुसत का जो बुखार होता है, छिले के बाद जो रतूबात अंदर रह जाती है, उसके ताफ़न और ख़मीर की बना पे जो हल्का हल्का बुखार है, इसका पानी भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है, अरक और सफ़ूफ़ भी इस्तेमाल करवाते हैं। ये चंद एक इसके फ़वाइद थे। आगे मज़ीद आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा।
بنائی کے لحاظ سے بھی لکھا ہوا ہے، بے شمار فوائد مختلف کتب میں مختلف فوائد. سب سے زیادہ علامہ عبد الغنی جو ہے نا، نجم الغنی، اس کا نیچے رامپوری اور ہے، اور ایک جو دوسرے ہیں ان کی چھوٹی کتاب ہے، اس میں اس کے تقریباً 33 کے قریب اس کے فوائد لکھے ہیں مختلف. باقی انہوں نے اپنے مجربات میں چند جو خاص تھے وہ لکھے ہیں، آگے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اور اس کا آخری ایک یونانی کا نسخہ بھی ہے اس کا، بسخپرے کا. بسخپرہ کالی مرچ، نشادر، ریمت خطائی اور میٹھا سوڈا استسقاء کے لیے وہ استعمال کرواتے ہیں. ریمت خطائی، میٹھا سوڈا، کالی مرچ، نشادر اور بسخپرہ استسقاء کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور خاص کر کے جو یہ اماس ہو جاتا ہے نا، متورم ہو جاتا ہے ہاتھوں پہ پاؤں پہ، تو یہ اسحاق صاحب فرما رہے تھے ورم، اس حوالے سے ایک جو ہمارا اپنا تجربہ ہے، جو چہرے کا ورم اور ہاتھوں کا ورم، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے. چہرے کا ورم، ہاتھوں کا ورم، اس کا تعلق پھیپھڑے اور دل کے ساتھ ہوتا ہے. جو پاؤں کا ورم ہے گھٹنوں سے نیچے نیچے تک، اس کا تعلق کڈنی فیلور کے ساتھ ہوتا ہے. جو ورم نیچے سے اوپر کو جا رہا ہے، پاؤں کی انگلیوں سے لے کے نلوں کے قریب جاتا ہے اور اس میں گڑا بھی پڑتا ہے، یہ ورم تلی اور جگر کے استسقاء کی بنا پہ ہوتا ہے. ورام کا فرق بھی ہے. مسلسل یہ فطرت کے قانون کے خلاف ہے کہ ایک وقت میں پورا جسم متورم نہیں ہوتا. اور یہ صابر صاحب کا بھی یہ تورا امتیاز یہی تھا، قانون مفرد اعضاء کے موجود جو ہیں، ون سائیڈڈ ہمیشہ جو ہے نا وہ متاثر ہوتی ہے، ٹو سائیڈڈ متاثر نہیں. آنکھ کی درد ہوگی ایک طرف کی ہوگی، داڑھ درد ہوگا ایک طرف کا ہوگا، یہ بازو میں درد ہوگا ایک طرف کا ہوگا، ٹھیک ہے. کان کی درد ہوگی ایک طرف کی ہوگی، ٹانگ کی درد ہوگی ایک طرف، جو شٹیکا یا ارک النساء کا گردہ متاثر ہوگا، ون سائیڈ متاثر ہوگا. لیور بھی متاثر ہوگا، یا اس کا رائٹ لوب متاثر ہوگا یا لیفٹ لوب متاثر ہوگا. یہ نہیں اس کی وہ ہیپٹک آرٹری متاثر ہے، پورٹل وین بلاک ہے، اور جو بائل ڈاکٹر نیچے سے وہ بلاک ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا. ہارٹ بھی ایک وقت میں اس کا ایک، یا تو اس کے عضو خراب ہوگا یا اس کا بطن خراب ہوگا، یا کہ وقت تینوں چاروں وال جو بند نہیں ہوتے. کرونری آرٹریز کا بھی یہی ہے، حالانکہ دل جو ہے نا وہ بائیں طرف ہی اللہ نے رکھا ہے، لیکن کرونری آرٹریز میں بھی یہ ہے کہ یا رائٹ کرونری ہارٹ کے اندر بلاک ہوگی یا لیفٹ کرونری آرٹری بلاک ہوگی، یا اس کی سپیریئر وینا کی ہوا بلاک ہوگی یا انفیریئر وینا کی ہوا بلاک. دماغ کا بھی یہی حال ہے. کبھی یہ آپ دیکھیں جو راشہ ہوتا ہے، راشے میں کافی دفعہ جو ہے نا بابا یعقوب اتر صاحب نے پہلے روشنی ڈالی ہے، تو یہ اس کے بعد یہ خاص کر کے جو ہوتا ہے لقوہ، یہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے. اس پہ شیخ الرئیس نے لکھا ہے اگر دماغ کا یہ 7واں اسپائنل کارڈ کے ساتھ 7واں عصب متاثر ہے، رائٹ سائڈ کا ہوگا. اگر 8واں عصب اور چھوٹی گلینڈ کا میٹل وال بلاک کرے گا تو لیفٹ سائیڈ متاثر ہوگا. یہ گلو ہے. اس کا بڑا ایک مشہور و معروف پتے، اس کی شناخت جو پان کے پتے کی طرح ہے، یہ بھی خود ساختہ ہے. اور اس کا یہ نا یہ قلم لگاتے، ہم قلم لگاتے تھے، اور یہ آج کل جو ہے آپ دیکھیں گے یہ جو ٹاور لگے ہیں نا، اس پہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا خود اوپر پروان چڑھتی ہے. جی لوگوں نے خوبصورتی کے لیے خود رو یہ گلو ہے، گلو 7 گلو پتے اس کے پان کی طرح. یہ زیادہ جو پسند کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ نیم کے درخت کے اوپر چڑھے نا وہ زیادہ مستعمل ہے. باقی اس کی یہ ذائقے کے لحاظ سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو تازہ ہے، وہ خشک کا عورت خشک بھی مل جاتی پنسار سے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا مزاج اس کا بھی گرم تر لکھا ہے. یہ خاص کر کے اس کا لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پھوڑے پھنچیوں کے لیے جو ہے نا، فضلات جو باڈی کے اندر رک جاتے اس کو خراج کے لیے، اور سوداوی بخاروں کے لیے تو یہ پرانا طب قدیم کا نسخہ ہے. گلو جوین رگڑ کے پلاؤ جی بچے نے بخار نہیں لاتے اتر جاتا ہے.
اور یہ 7 گلو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کی مقدار خوراک 1 ماشا سے 1.5 ماشا تک ہے. اس کا پانی بھی پلاتے ہیں بخاروں میں. اور اس کے بعد خاص کر کے جو ہے نا اس کا یہ تازہ لے کے تو اس کا کعوہ بنا کے بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں. تو اب بخار کے نام سے ایک نسخہ ادھر جب ہم نئے آئے تھے تب حکیم صاحب بناتے تھے, اب تو نہیں بناتے. یہ 7 گلو اور کرنجوا اور پھٹکڑی سفید بریاں برابر وزن میں, یہ بخاروں کے لیے بڑا مستعمل. 7 گلو پھٹکڑی سفید بریاں اور کرنجوا. یہ برابر وزن ہونے ہیں. جی برابر. کوئی بھی جو بات ہے وہ خاصا ایک دن حاصل ہوگا کہ سستا بھی ہو سکتا ہے. جیسے جو خاصا اگر ہم کہتے ہیں کہ بخاروں کے لیے تو وہ ایک وقت میں جو خاصا صرف ایک ہی رکھنے کے لیے اللہ نے جو اس کائنات میں چیزیں پیدا فرمائی ہیں اس میں نباتات ہے, جمادات ہے, حیوانات ہے. یہ نباتات ہیں دونوں ہی فائد و ثمرات ذوالخاصہ اور ہیں. جو آپ میں خصائص ہیں آپ کے دوسرے بھائی میں وہ خصائص نہیں پائیں گے ڈی این اے طور پہ, جینیٹیکلی طور پہ. یہ اللہ کا تورا امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے ہر چیز میں ذوالخاصہ رکھا ہے. بادام دماغ کے لیے مفید ہے. بات سنیے گا. نباتات ہے اس کا مزاج. دیسی گھی ٹھیک ہے, دیسی گھی ہے وہ نباتات میں آئے گا, حیوانات میں آ گیا نا. اس کا مزاج کیا ہے؟ گرم تار. بادام کا مزاج کیا ہے؟ اخروٹ کیا ہے؟ کیا اخروٹ کا بادام کا مزاج تو ایک ہے, اس کے فوائد و ثمرات ایک ہے. مکھن ہے, مکھن لے لیں, چینی لے لیں, مزاج ایک ہے, فوائد و ثمرات ایک ہے, فرق ہے. اس کے بعد جمادات ہیں, مزاج تو ذلاتی ہے. کیا سارے جمادات سونا ہے اس کا مزاج ذلاتی ہے؟ چاندی کا مزاج ذلاتی. تانبا کا میں نے آپ کا سوال سمجھ لیا. ذوالخاصہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی اس کا ذوالخاصہ ہے. یہ طبیب کی اپنی حذاقت پہ ڈپینڈ کرتا ہے.